बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हसन रज़ा रिज़वी एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन कराम, रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत घड़ियाँ शुरू हो चुकी हैं और रमज़ानुल मुबारक के इस्तकबाल के हवाला से आज हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया है और आप सबको ये बताते चलें कि इंशाअल्लाह ताला दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया मुस्तफ़ा आबाद के प्लेटफॉर्म से पैगाम रहमत के नाम से हम ये एक सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। हमारे साथ मज़हबी स्कॉलर मौजूद होंगे और हम उनसे रहनुमाई लेते हुए आपके शरई और फ़िक़ही मसाइल के ऊपर बात भी करेंगे और रमज़ानुल मुबारक की जो इबादात हैं इसके ऊपर भी कलाम करेंगे। आज हमारे इस पहली नशिस्त और पहले प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं अल्लामा राशिद हुसैन साहिब। ये एक मज़हबी स्कॉलर हैं और उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं अल्लामा शहजाद अहमद सईदी साहिब। मैं दोनों हज़रात की खिदमत में खुश आमदीद भी कहता हूँ और आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। नाज़रीन कराम, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान की आखिरी रात हमें एक खुतबा इरशाद फरमाया। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, तुम्हारे ऊपर एक ऐसा महीना साया फिगन होने वाला है जिसकी रातों में एक रात ऐसी भी है जो 1000 महीनों से अफजल है, जिसके दिन का रोज़ा तुम्हारे ऊपर फ़र्ज किया गया है। इसमें हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नफल का सवाब फ़र्ज के बराबर है और फ़र्ज का सवाब 70 फ़राइज़ के बराबर है। शयातीन इसमें जकड़ दिए जाते हैं और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये गमख्वारी और मुवासात का महीना है। और साथ ये भी फरमाया कि ऐ लोगों, इस रमज़ानुल मुबारक के बारे में अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि तुम ईमान और एहतसाब के साथ जब रोज़ा रखते हो तो फिर उसका अजर मैं खुद अता करता हूँ। तो इसी मामले में और इसी टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए मैं पढ़ना चाहूँगा आज के अपने पैनल के स्कॉलर्स की जानिब। और सबसे पहले मैं अल्लामा राशिद हुसैन साहिब उनके सामने ये सवाल रखता हूँ कि जनाब रमज़ानुल मुबारक का महीना आ चुका है और हम उसका आगाज़ करने जा रहे हैं, उसकी बरक़ात समेटने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि रमज़ानुल मुबारक का हमें इस्तकबाल क्यों करना चाहिए और रमज़ानुल मुबारक का इस्तकबाल कैसे करना चाहिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मशकूर हूँ कि आपने इस प्रोग्राम में दावत दी और इसका हिस्सा बनाया और इंशाअल्लाह ताला आपके साथ ये रमज़ान की नशरियात के साथ रहनुमाई मसाइल के हवाला से ये करते रहेंगे। इस्तकबाल रमज़ान के हवाला से आपने सवाल किया। ये चूँकि रहमतों और बरकतों का महीना है, ये ऐसा महीना है कि जिसमें अल्लाह ताला की रहमतें जलवा फिगन होती हैं और अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से एक इनामात का सिलसिला इस माह मुक़द्दस में उतरता है। और इसका इस्तकबाल कैसे करना चाहिए कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी इस माह रमज़ान की आमद से कबल खूब एहतमाम फरमाया करते थे और लोगों को भी, अपने असहाब को भी जो है ये इसकी तरफ रग़बत दिया करते थे कि माह मुक़द्दस की घड़ियाँ आने वाली हैं तो खूब एहतमाम कर लो और कमर बस्ता हो लो कि इस महीने के अंदर अल्लाह की खूब इबादत करनी है और रोज़े रखने हैं, रियाज़त अदा करनी है। और इसके हवाला से हमें ये ज़हन में रखना चाहिए, चूँकि ये रमज़ानुल मुबारक एक ऐसा महीना है जो साल में एक दफ़ा हमें मौजूद होता है, तो वो चीज़ जो कभी कभी इंसान के यहाँ आती है उसकी कदर भी बढ़ जाती है। इसलिए रमज़ानुल मुबारक की कदर इस हवाला से भी अहम है कि इस रमज़ान के अंदर अल्लाह ने अपनी लारैब किताब कुरान हकीम को भी नाज़िल फरमाया। तो ये एक ऐसा महीना है जिसकी बेशुमार जिहाद हैं। अगर उनकी तरफ बंदा सही करे, कोशिश करे, देखे तो पता चलता है कि ये इंतहाई बरकतों से माला माल महीना है। जी बिल्कुल अल्लामा साहब, आपकी बात बड़ी दुरुस्त है। हमारे यहाँ अगर कोई मेहमान आता है तो हम उसका इस्तकबाल करते हैं और उसका इंतज़ार करते हैं। तो अगर हम आम एक इंसान का, दुनियादार का इस्तकबाल कर सकते हैं, उसका इंतज़ार कर सकते हैं,
تو یہ تو وہ مہمان ہے جو اللہ تعالیٰ کا خاص مہمان ہے۔ جی بے شک ہے، آپ نے بڑا خوبصورت فرمایا کہ دنیا کا بھی یہ اصول ہے کہ جب مہمان آتا ہے تو مہمان کے استقبال کے لیے آج کل تو پتیاں نچھاور کی جاتی ہیں، مہمان کو مالائیں پہنائی جاتی ہیں، تو گویا کہ رمضان المبارک یہ اللہ کا مہمان ہے، تو اللہ کا مہمان سب سے برگزیدہ ہوا کرتا ہے، تو اس کے لیے اس قدر ہی اہتمام ہونا چاہیے جو اس کے شایان شان ہے، اور اس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے کہ آپ شعبان کے اندر جو ہے خوب عبادات کی کثرت کیا کرتے تھے، اور اس کے پیچھے یہی جو ہے فکر کار فرما ہوتی تھی کہ آگے اللہ کا مہینہ رمضان المبارک آنے والا ہے تاکہ اس کی بہترین طریقے سے تیاری کی جا سکے، اور اس مہینے کے اندر بالخصوص ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب یہ گھڑیاں ہمارے اندر جلوہ فگن ہونے والی ہیں، اللہ کی رحمتیں اترنے والی ہیں، تو اس مہینے کے اندر خوب استغفار کا اہتمام کیا جائے، اللہ کے رستے میں خرچ کرنے کا جو ہے وہ ذہن بنایا جائے، اسی طرح اپنے گناہوں کی سابقہ جو ہم سے ہو چکے ہیں ان سے بخشش جو ہے اور مغفرت جو ہے وہ طلب کرنے کا خوب اہتمام کیا جائے، اور اس میں مثلا تراویح کی نماز بھی آتی ہے، تو نماز تراویح کے اندر قرآن کریم سننے کا اہتمام کیا جائے، چونکہ قرآن حکیم سننا تو ویسے بھی عبادت ہے، پڑھنا بھی عبادت ہے، اور قرآن حکیم جو رمضان کے اندر جب پڑھیں گے تو اس کا ثواب دگنا ہو جائے گا، اگر ایک لفظ سے ہے جو ہے اس کے 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو رمضان المبارک کے اندر ہم وہی لفظ اگر پڑھیں گے سنیں گے تو اس کے اللہ رب العزت 70 بلکہ اس سے بھی بڑھا کے نیکیاں عطا فرمائے گا۔ تو جب قرآن حکیم کو پڑھیں گے، تلاوت کے غرض سے پڑھیں گے، اپنے رب کو راضی کرنے کی غرض سے قرآن حکیم کی تلاوت کریں گے، عبادت کی جو ہے وہ کثرت کریں گے، ریاضت کی کثرت کریں گے، تو یہ ہماری طرف سے بہترین خراج ہوگا رمضان المبارک کو، اور ہم خوب جو ہے اس کی برکتوں کو اس طرح سمیٹ سکیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑے خوبصورت انداز میں استقبال رمضان کے اوپر گفتگو فرما رہے تھے میرے مہمان اسکالر علامہ راشد حسین صاحب، اور وہ بتا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اگر تحفہ عطا کیا ہے تو اس کی قدر ہم نے کرنی ہے، اور اس کی قدر کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ اس کا استقبال کیا جائے، اس کا انتظار کیا جائے، اس کا اہتمام کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کے اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہمیں اس رمضان المبارک کا استقبال اور اسے گزارنا چاہیے۔ تو میں آگے بڑھتے ہوئے میرے پینل کے دوسرے جو اسکالر ہیں علامہ شہزاد احمد سعیدی صاحب، ان کی خدمت میں یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ جس طرح علامہ صاحب نے بتایا کہ ہمیں رمضان المبارک کا استقبال کرنا بھی چاہیے اور کس طرح کرنا چاہیے، تو میں آپ کے سامنے یہ سوال تھوڑا سا بڑھا کے کرنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی رمضان کا استقبال فرمایا کرتے تھے، اس میں اہتمام فرمایا کرتے تھے، بلکہ میں پڑھ رہا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے، اور حضور ترغیب دیا کرتے تھے کہ اے میرے صحابہ کمر بستہ ہو جاؤ اور اپنے آپ کو تیار کر لو۔ تو آپ بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا استقبال کیسے کیا کرتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اس خوبصورت پروگرام میں مجھے مدعو کیا۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کے سوال کا، بڑا ہی خوبصورت سوال ہے، تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے اور کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے کہ رمضان مبارک ایک معزز و محترم ماہ مبارک ہے، اور اس کے معزز و محترم ہونے کا اندازہ ان دو باتوں سے لگایا جا سکتا ہے کہ رمضان یہ اللہ کے اسموں میں سے ایک اسم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس ماہ سیام کو اپنے اسم کے ساتھ موسوم فرمایا، اور دوسرا یہ بھی کہ رمضان مہینوں میں سے وہ واحد مہینہ ہے کہ جس کا ذکر صریحاً اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، اور دوسرا یہ بھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ سیام تک پہنچنے کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے ان الفاظ میں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان کی برکتیں عطا فرما اور ماہ سیام تک ہمیں پہنچا اور اس تک ہمیں لمبی عمر عطا فرما۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رمضان کا استقبال اگر آپ کی سیرت طیبہ کو دیکھا جائے تو ہمیں 4 پہلوؤں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کا استقبال کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، ایک نفسیاتی اعتبار سے، دوسرا اخلاقی اعتبار سے، اور تیسرا جسمانی اعتبار سے، اور چوتھا جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روحانی اعتبار سے اس رمضان کا استقبال فرمایا کرتے تھے۔ جہاں تک تعلق ہے
نفسیاتی اعتبار سے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ کے آنے سے پہلے ہی رمضان کے آنے کا استقبال اپنے ذہن میں بٹھا لیتے تھے اور اچھی اچھی نیتیں فرما لیتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس حوالے سے اس انداز میں کہ اس ماہ سیام میں ہم نے اتنی عبادات کرنی ہے، اور صرف خود عبادات کرتے ہی نہیں بلکہ صحابہ اکرام کو ترغیب بھی دیتے تھے۔ اور دوسرا اگر اخلاقی اعتبار سے دیکھا جائے، رضوی صاحب جو ہمارے اس معاشرے کی بالخصوص پاکستانی معاشرے کی اخلاقی گراوٹ ہو چکی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم استقبال کر لیں ماہ سیام کا حضور کی سیرت طیبہ کو سامنے رکھتے ہوئے تو ہمارے اخلاق بلند ہو سکتے ہیں۔ جس طرح ہماری اخلاقی برائیاں دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہیں، جی بالکل آپ بہتر فرما رہے ہیں، تو کوئی ایسی معاشرتی برائی نہیں ہے جو ہمارے اندر نہ پائی جاتی ہو، جھوٹ سمجھ لیں، اور ہم اخلاق کو جو ہے یہ بھی ہمارے اندر ایک چیز رائج ہو چکی ہے کہ ہم نے اخلاق کو صرف خوبصورت بات کرنے تک محدود رکھ دیا ہے کہ جس نے خوبصورت بول دیا تو وہ اخلاق عظیمہ کا مالک ہو گیا۔ پورا جہان ہے، ہاں جی، اخلاق ایک وسیع پہلو ہے، ایک بہت وسیع پہلو ہے، اس میں اندر وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جن کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جن کا اللہ نے ہمیں منع فرمایا ہے، تو اخلاق کو محدود کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھیں تو حضور نے اخلاقی اعتبار سے بھی رمضان کا اہتمام فرمایا، اور اخلاق کی عملی مثالیں سرکار کی حیات طیبہ میں ہمیں ملتی ہیں۔ مثلا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ سیام میں اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس ماہ سیام میں اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مظلوموں پر جو ہے وہ شفقت کا ہاتھ پھیرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس ماہ سیام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ سے اجتناب کی تاکید اور تلقین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور امانت کا درس دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ جو ہمارے ملک میں آج کرپشن کی ایک ایسی فضا قائم ہو چکی ہے کہ جس نے ہمارے ملک کو ایسے کھا لیا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم رمضان المبارک کا استقبال حضور کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے اخلاق کو سنوار لیں تو ہم قدر بہتر ہو سکتے ہیں اور صحیح معنوں میں مسلمان ہو سکتے ہیں۔ اور اگر تیسری بات کی جائے جسمانی اعتبار سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماہ سیام کے آنے سے پہلے جسمانی اعتبار سے روزہ رکھا کرتے تھے شعبان کے مہینہ میں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو بھوکے رہنے کی، پیاسے رہنے کی اور حقوق زوجیت ادا نہ کرنے کی جو مشق ہے وہ پہلی فرما لیا کرتے تھے۔ تو جسمانی اعتبار سے بھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ روزہ، جی بالکل ایسے ہی ہے۔ تو یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی در حقیقت وہ مشق تھی جو رمضان کی تیاری کے لیے حضور فرما رہے ہوتے تھے۔ جہاں تک چوتھی چیز کا تعلق ہے کہ روحانی اعتبار سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، تو اس حوالے سے میں دو چیزیں آپ کے گوش گزار کروں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ سیام کے آنے سے پہلے ہی اس تک پہنچنے کی دعائیں کرتے، اور دوسرا حضرت ابن الفضل مشہور تابعی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے دور کے اندر لوگ جو ہے پہلے 6 ماہ رمضان کے آنے کی دعائیں کرتے، اور جب رمضان گزر جاتا تو پھر رمضان گزرنے کے بعد بقیہ 6 مہینے جو ہیں اس رمضان کے اندر ماہ سیام کے اندر جو عبادات کی ہوتی اس عبادات کی قبولیت کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام کی حیات طیبہ سے ہمیں اس طرح ملتا ہے کہ ہم رمضان کا اس طریقے سے استقبال کریں۔ بہت خوب آپ نے بڑے آسان انداز سے ہمیں رمضان المبارک میں آقا کریم علیہ السلام اور ان کے اصحاب کس طرح اہتمام فرمایا کرتے تھے، کس طرح استقبال فرمایا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، ایک وہ تھے جو 6 مہینے رمضان المبارک کی تیاری کیا کرتے اور پھر رمضان المبارک کی قبولیت کی دعائیں کرنے میں 6 مہینے لگا دیا کرتے، اور ایک آج ہم ہیں نام نہاد امت مسلمہ، ایک ہم ہیں جو رمضان المبارک کا استقبال تو دور کی بات ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کتنا مشکل مہینہ ہے اور یہ کتنی مشکل عبادت ہے، جبکہ اگر ہم حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اور آپ کے تمام صحابہ کرام کی تعلیمات کا اگر ہم اندازہ کریں تو وہ لوگ رمضان المبارک کی بہت زیادہ قدر کیا کرتے تھے، اور ہمیں بھی اسی طرح کی تعلیمات ملتی ہیں۔ میں آگے بڑھتے ہوئے علامہ راشد صاحب جو ہمارے پینل کا حصہ ہے ان سے میں یہ
ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمیں رمضان المبارک میں ہم روزہ رکھتے ہیں تو آپ ہمیں بتائیں کہ قرآن ہمیں کس طرح حکم دیتا ہے یا قرآن میں کیا اہمیت بیان کی گئی ہے کہ جس سے ہمیں پتہ چلے کہ یہ روزے کی اہمیت قرآن نے بیان کی ہے۔ جی، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے روزے کے حوالے سے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض تھے، اور یہ روزے کی فرضیت کا مقصد آگے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صفات پیدا ہو جائیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ روزہ رکھنے کا اصل مقصد کیا ہے، اور یہ روزہ محض امت مسلمہ پہ فرض نہیں ہے، یہ روزہ ایسی عبادت ہے جو سابقہ امم کے اندر بھی رائج تھی، اور اس جو ہے وہ طریقے کو، اس روزے کو، اس عبادت کو مزید امت مسلمہ تک ایکسٹینڈ کیا گیا اور فرمایا کہ اے ایمان والو تم پہ بھی روزہ فرض ہے۔ اب روزے کی اہمیت اس سے پتہ چل جاتی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور جو اللہ کا حکم ہے وہ ہمیں ماننا ہے کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، تو خالق کی مرضی کے بغیر مخلوق کچھ نہیں کر سکتی، جو خالق کا حکم ہے وہ ہمیں ماننا ہے۔ تو اس کے آگے عقل کی کوئی پس و پیش نہیں ہے کہ عقل اس میں کیا کہتی ہے، حالانکہ عقل کے اعتبار سے، طبی اعتبار سے، سائنسی اعتبار سے بھی اس روزے کے بے شمار فوائد ہیں، لیکن وہ ایک الگ سائڈ پہ بھی رکھتے ہوئے محض اس اعتبار سے کہ یہ ہمارے رب کا حکم ہے، ہمارے خالق کا حکم ہے، ہمیں اس اعتبار سے دیکھتے ہوئے بھی روزے کو ضرور رکھنا ہے، اس کی اہمیت ہمارے سامنے اجاگر ہوتی ہے۔ پھر اس کی دوسری چیز جو جہاں اسی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی کہ روزے کی فرضیت کا مقصد یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم اس سے ڈرنے والے بن جاؤ، تمہارے اندر تقویٰ کی صفات پیدا ہو جائیں۔ تو یہ بندہ مومن کا چونکہ یہاں اس کائنات کے اندر بھیجنے کا مقصد جو ہے اس میں بھی یہ چیز واضح ہے کہ جہاں بندہ مومن جو ہے اس کے اندر تقوی کی صفات ہوں، وہ اپنے رب سے ہمیشہ ہر لحظہ ہر گھڑی اپنے رب سے ڈرنے والا ہو۔ تو یہ رمضان ایسا مہینہ ہے جو ہمارے اندر تقوی پیدا کرتا ہے، ہمارے اندر اپنے رب کا خوف پیدا کرتا ہے، تو یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے۔ اور دوسرا جو ہے یہ رمضان المبارک کے اندر جو اس کو فضیلت حاصل ہے، اس کا ایک دوسرا پہلو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو اس جہت کے اعتبار سے قرآن کریم کی وجہ سے اس رمضان المبارک کو شانیں ملی ہیں۔ تو اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں کہ اس رمضان کو شان جس وجہ سے ملی ہے وہ قرآن کریم ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اس کو کثرت کے ساتھ پڑھنا، اور پھر صرف پڑھنے نہیں، اس کو سمجھنا اور اس کو اپنی عملی زندگی کے اندر اس کے اسباب کو نافذ کرنا، اس کے دروس کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنا، یہ اصل میں ہے رمضان المبارک کا مقصد۔ اور اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو ماہ رمضان کو، ماہ سیام کو فضیلت بخشی ہے کہ اس میں اللہ کا پیغام نازل ہوا ہے، اور اللہ کا پیغام جو ہے وہ لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا سبب ہے۔ پیغام لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب بنتا ہے۔ بالکل آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ہمیں صراحتاً یہ حکم دیتا ہے کہ رمضان کا احترام بھی کرنا ہے، روزے بھی رکھنے ہیں، اور ساتھ یہ بھی بتایا، اگزامپل بھی دی کہ تم سے سابقہ اقوام بھی روزے رکھا کرتی تھی، اور پھر ساتھ اتنا کریم ہے کہ ساتھ رزلٹ بھی اناؤنس کر رہا ہے۔ اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ تم متقی بن جاؤ گے، پرہیزگار بن جاؤ گے، اور میرا جو قرب ہے وہ حاصل کر لو گے۔ تو آپ نے قرآن کے حوالے سے روزے کی اہمیت بیان کی ہے۔ میں علامہ شہزاد احمد سعیدی صاحب کی طرف بڑھنا چاہوں گا، اور ان سے میں گزارش کروں گا کہ اسی روزے کو آپ حدیث کی روشنی میں کیسے بیان کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جو سوال کیا ہے، حدیث کی روشنی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہ سیام کی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی ہے۔ میں چند ایک فضیلتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی بشارت ہے کہ یہ ماہ سیام ماہ مغفرت ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ کے اندر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمان و احتسابا، کہ جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھا، اللہ کریم اس کے سابقہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اسی طرح ماہ سیام ہمیں احادیث کی روشنی میں خوشی کا مہینہ بھی یہ بھی نظر آتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا للصائم فرحتان، کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک اس وقت جب وہ روزہ افطار کر رہا ہوتا ہے، اور ایک اس وقت جب وہ کل قیامت کے دن اللہ کریم، اللہ رب العزت کا دیدار جو ہے وہ کرے گا۔ اور تیسری فضیلت میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بے مثل مہینہ ہے، اس مہینے کی کوئی مثل نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، نبی کریم علیہ
अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अलैका बिस्सौम, तुम्हारे ऊपर रोज़ा लाजिम है, ए बंदा मोमिन तुम पर रोज़ा लाजिम है। क्यों? फ़इन्न लहू ला मिस्ल लहू, क्योंकि ये इतनी बड़ी इबादत है कि इसकी कोई मिसल नहीं है। मैं यहाँ पे एक और चीज़ साथ गुजारिश करना चाहूँगा कि नमाज़ पढ़ते हैं और इसकी जज़ा जन्नत है। हम दीगर इबादत करते हैं, लोगों के साथ खैर के काम भलाई के काम करते हैं तो उनकी जज़ा जन्नत है, लेकिन रोज़ा ऐसी इबादत है कि जिसकी जज़ा अल्लाह ने फरमाया मैं खुद रब्बुल आलमीन हूँ, मैं खुद रब्बुल आलमीन हूँ। इसी तरह माह सियाम की एक ये भी फजीलत है कि ये माह शफाअत है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस तैयबा है, हुजूर ने इरशाद फरमाया अस्सियाम वल कुरान, कि सियाम माह सियाम और कुरान ये दोनों सिफारशी होंगे कल क़यामत के दिन तुम्हारे। यानी कल क़यामत के दिन जब बंदा मोमिन जाएगा तो रोज़ा अर्ज़ करेगा कि बारी ताला ये वो बंदा है जिसको मैंने खाने से पीने से और हुकूक़ ज़ौजियत अदा करने से रोके रखा, इलाही आज मैं तेरी बारगाह में इसकी शफाअत करता हूँ, इसे जन्नत का मालिक बना दे। इसी तरह कुरान जो है वो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में शफाअत करेगा और अर्ज़ करेगा कि बारी ताला मैंने इसे बुरे कामों से रोके रखा और मैं तेरी बारगाह में शफाअत करता हूँ कि इसे तू जन्नत की बहारें अता फरमा। तो बेशुमार हदीस है जो मैं आपके सामने बड़ी खूबसूरत अंदाज में आपने रोज़े की जो अहमियत है वो हदीस की रोशनी में और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो काम हैं, आपकी तालीमात है, आपके फरमुदात हैं, उनकी रोशनी में आपने बयान फरमाई है। तो मैं अल्लामा राशिद साहब, ये रोज़ा जो हम सहर करते हैं उसके बाद इफ्तारी करते हैं, इसकी फजीलत क्या है? पहले आपने रमज़ान के बारे में फरमाया, अब हमें रोज़े की फजीलत के बारे में कुछ बताएं। जी हज़रत, रोज़ा ज़ाहिरी बात है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है और रोज़ा रखने के एतबार से, इसकी फजीलत के एतबार से, जैसा कि हज़रत सईदी साहब ने बयान फरमाया था कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम का फरमान है कि अस्सौमु ली व अना जज़ीबी, रोज़ा मेरे लिए है, यानी हदीस कुदसी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है कि अस्सौमु ली व अना जज़ीबी, रोज़ा मेरे लिए है और उसकी जज़ा भी मैं खुद अता करता हूँ। और देखिए बाकी इबादत जितनी भी हैं उसमें फ़रिश्तों की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो ज़िम्मेदारी लगाई है कि सवाब तफ़वीज़ करने की, वो जितना भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मर्ज़ी वो अता फरमाएगा। लेकिन ये रोज़ा चूँकि अल्लाह और बंदे के दरमियान का ये अपना ताल्लुक़ है, इसमें तीसरे बंदे को कोई दखल नहीं है, किसी को नहीं पता किस बंदे का रोज़ा है या नहीं है। तो इससे बढ़कर और क्या हो सकती है कि ये बंदे और अल्लाह का राज है और इस राज पे अल्लाह ने फजीलत ये रखी है, फरमाया इसकी जज़ा मैं खुद दूंगा। यानी इसकी देखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अपने बंदे से ये प्यार कितना है कि बंदा मेरा सारा दिन, मेरे लिए उसने भूख प्यास बर्दाश्त की है और गर्मियों के दिन के रोज़े उसने मेरे लिए रखे हैं, तो लिहाजा हक बनता है कि मैं अपने बंदे से प्यार करते उसकी जज़ा भी खुद अता करूँ। तो इसलिए और फिर जहाँ तक मामला महदूद नहीं रहता, फिर हज़रत मौला कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपसे पूछा गया कि आपको कौन सी इबादत अफजल है, तो आपने भी फरमाया था कि मुझे ये इबादत अफजल है कि रमज़ान का महीना हो और सख्त गर्मी हो और सख्त गर्मी की हालत में मेरे जो है वो होंठ खुश्क हों और मेरे पास पानी का प्याला भी हो और पीने को भी जी कर रहा हो, फिर भी मैं उसको अपने होंठों के करीब ना करूं, तो ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल है। तो ये बंदा मोमिन की अपने रब के ऊपर देखें, बाकी मामलात होते हैं बंदा उसमें गफलत करता है, कोताही करता है, लेकिन रोज़ा हज़रत ये एक ऐसी इबादत है, छोटा सा बच्चा भी अगर रोज़ा रखता है ना, तो अगर सख्त तो सख्त प्यास क्यों ना लगी हो, होंठ जो है उसके खुश क्यों ना हो गए हों, ज़बान कांटा क्यों ना बन गई हो, पानी पास मौजूद भी हो, शरबत ठंडा मौजूद भी हो, अपने लबों को करीब नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मेरा रब देख रहा है और उसको ये पता होगा कि इसकी जज़ा मेरे रब ने देनी है। तो उसके अंदर ये मयार तकवा का पैदा हो जाता है, अल्लाह के खौफ इस कदर पैदा हो जाता है। तो इससे बढ़कर मैं कहता हूँ रोज़े की और फजीलत क्या हो सकती है। अल्लाह, बड़े खूबसूरत अंदाज में आपने रोज़े की फजीलत हमें बताई है। तो आखिर में मैं अल्लामा शहजाद अहमद सईदी साहब उनसे ये सवाल करना चाहूँगा कि रोज़ा फजीलत भी है, अहमियत भी है, कुरान भी फरमाता है, हुजूर की तालीमात भी हमें बताती हैं कि रोज़ा कुछ है और इसका कुछ अजर है और इसका कुछ वजूद है और इसका कुछ मकसद है। आप हमें बताएं कि रोज़े की रूह क्या है? ज़ाहिर है कि इंसान है उसकी भी रूह है, जानवर है उसकी भी रूह है, तो रोज़े की रूह क्या है? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सिलसिला में मैं कुरान मुक़द्दस की आयत मुबारका जिसमें रोज़े की फ़र्ज़ियत का हुक्म भी है वो कोट करना चाहूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून।
اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو، اور یہ جو خطاب ہے اے ایمان والو یہ اہل معرفت ہی جان سکتے ہیں اور اہل علم ہی جان سکتے ہیں، اور اللہ کا بندہ مومن سے خطاب کرنا، اس کی کیفیت اور اس کا جو لطف ہے وہ اہل ایمان ہی جان سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک میں بڑی خوبصورت بات کرنا چاہوں گا کہ جب کوئی محبوب کوئی لقب عطا فرماتا ہے تو اس میں کتنی چاشنی ہوتی ہے اور وہ لقب کتنا پیارا ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا اصل نام عبد الرحمن بن صخر ہے، لیکن چونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بلیوں کو اپنے پاس بٹھایا کرتے، ان کو اپنے پاس سلایا کرتے، دودھ بھی آپ پلایا کرتے، تو نبی پاک علیہ السلام کی نگاہ نبوت جب عبد الرحمن بن صخر پر پڑتی ہے تو بلیوں کے ساتھ مناسبت کی وجہ سے حضور ارشاد فرماتے ہیں یا ابا ہریرہ، اے بلیوں کے باپ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں لوگوں مجھے عبد الرحمن بن صخر نہ بلایا کرو، مجھے ابو ہریرہ جو میرے محبوب نے میرا نام رکھا ہے، جو میرے مصطفیٰ نے میرا نام رکھا ہے، اسی نام سے مجھے بلایا کرو۔ اہل ایمان جانتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا میں خطاب کیا ہے اور اس میں لطف اور کیفیت کیا ہے۔ تو حسن صاحب، اس کی جو روزے کی روح ہے، جہاں تک تعلق ہے آپ کے سوال کا کہ روزے کی روح کیا ہے، تو اس کا ذکر قرآن کریم کی آیت کریمہ کے اندر موجود ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور تقوی کا مفہوم اگر میں بیان کرنا چاہوں تو میں سیدی ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی تفسیر ضیاء القرآن کے اندر آپ نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے تقوی کے حوالے سے اور تقوی کے مفہوم کے حوالے سے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس جگہ پر اللہ نے جانے سے منع فرمایا ہے وہاں بندہ تو نظر نہیں آنا چاہیے، اور جس جگہ اللہ تعالیٰ نے آنے کا حکم دیا ہے وہاں سے تیری غیر حاضری نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ نے حکم دیا مساجد میں آنے کا، اللہ نے حکم دیا مدارس میں آنے کا، اللہ رب العالمین نے حکم ارشاد فرمایا کہ ان جگہوں پر آؤ، تو روزے کی قبولیت کا اندازہ ہمیں اس وقت ہوگا جب ہمیں ہمارا روزہ مسجد میں لے آئے گا، جب ہمیں ہمارا روزہ اللہ رب العالمین کے جو پیارے ہیں ان کی طرف لے آئے گا اور ہمیں گناہوں کی طرف نہیں لے جائے گا۔ یہ روزے کی قبولیت اور یہی روزے کی روح ہے۔ اور ایک جملے میں اگر کہوں روزے کی روح کیا ہے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ روزے کی روح یہی ہے کہ بندے کا اللہ سے ٹوٹا ہوا تعلق جڑ جائے، بندے کا اپنے رب کی ذات پہ یقین کامل ہو جائے، اللہ کی ذات پر یقین کامل ہو کر پھر توکل اختیار کر لے، یہی روزے کی روح ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت انداز میں میرے دونوں اسکالرز نے میرے تمام سوالات کے جواب دیے ہیں۔ رمضان المبارک کیسے گزارنا ہے، اس کا استقبال کیسے کرنا ہے، اس میں روزہ کیسے رکھنا ہے، روزہ رکھ کے کن چیزوں سے کن امور سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور ناظرین کرام، یہاں میں یہ ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ رمضان المبارک میں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صبح سحری کر لی، شام کو افطاری کر لی، اس کا نام روزہ ہے، بلکہ اس کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ قرآن ہمیں کہتا ہے، حضور کا فرمان بتاتا ہے کہ روزہ ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھنا ہے۔ احتساب کس کو کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو کھانے سے بھی بچانا ہے روزہ رکھ کے، اپنے آپ کو لغویات سے بھی بچانا ہے، اپنے آپ کو جھوٹ سے بھی بچانا ہے، غیبت سے بھی بچانا ہے، دھوکے سے بھی بچانا ہے، جھوٹ سے بھی بچانا ہے، اور والدین کی نافرمانی سے بھی بچانا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو روزہ رکھ کے ہمارے اوپر لازم ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم ان کے بغیر اپنا روزہ مکمل کریں گے تو میں اپنے مہمان اسکالرز کی موجودگی میں آپ کو یہ حدیث سنانا چاہوں گا کہ حضور نے فرمایا بہت سے روزے دار ایسے بھی ہیں کہ جن کو ان کا روزہ سوائے بھوکے رہنے اور پیاسے رہنے کے کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ تو اس کا مطلب جب میں نے گہرائی میں جا کے معلوم کرنا چاہا تو مجھے یہ پتا چلا کہ روزہ رکھنا ہے تو اس کا پہرا دینا ہے، اپنے وجود کا پہرا دینا ہے، اپنی زبان کا پہرا دینا ہے، اپنی سوچ کا، اپنے خیالات کا پہرا دینا ہے۔ اس کا نام روزہ ہے اور یہ روزے کی روح ہے۔ اور جو علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ یا ایھا الذین آمنوا، جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے تو اس میں جو اہل دل ہوتے ہیں وہ اس چاشنی کو محسوس کرتے ہیں۔ تو مجھے ایک بات بڑی خوبصورت یاد آئی، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، یہ بھی حضور ضیاء الامت نے لکھا ہے، جب وہ قرآن کی تلاوت فرماتے تو جب یا ایھا الذین آمنوا کے کلمات پڑھتے تو زاروں کی طرح رویا کرتے۔ کسی نے پوچھا حضور آپ قرآن پڑھتے ہوئے اس آیت پہ بڑا روتے ہیں، تو وہ فرمایا کرتے کہ اس میں تمہیں پتہ نہیں چل رہا
تمہیں محسوس نہیں ہو رہا کہ اس میں اللہ تعالیٰ مجھے مخاطب کر رہا ہے؟ میں اس قابل کہاں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مخاطب کرے؟ تو اگر ایک بندہ مومن قرآن کے اندر ڈوب کر غوطہ زن ہو کر اس کی تلاوت کرے تو بے شک اس کی جو بہاریں ہیں اور اس کے جو لطائف ہیں اس سے ہم کنار ہم ہو جاتے ہیں۔ تو میں انہی کلمات کے ساتھ آج کے اس استقبال رمضان، جی بسم اللہ، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر قرآن صحیح سمجھنا ہے تو وہ بھی اہل بیت سے سمجھنا ہے، وہ بھی اہل بیت سے سمجھنا ہے، کیونکہ اہل بیت وہ ذوات قدسیہ ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھٹی لے کر قرآن کو سمجھا ہے۔ تو آج بھی ہمارے لیے یہ پیغام موجود ہے کہ دنیا والوں، اگر تم نے قرآن سمجھنا ہے تو تمہیں اہل بیت کرام کے دامن سے وابستہ ہونا پڑے گا، اور حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی وہ خوبصورت حیات طیبہ، ان کے اوپر عمل پیرا ہو کہ آپ سے تعلق وابستہ کر کے قرآن کو، قرآن فہمی کا وہ فیض حاصل کرنا ہوگا۔ تو یہ اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا ہی خاصہ ہے، اللہ نے انہیں اتنا انعام عطا فرمایا۔ جی علامہ صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت باتیں ساتھ شامل کی ہیں، تو انشاءاللہ اہل بیت کرام کی ذوات قدسیہ کے اوپر ہم انشاءاللہ ایک ٹرانسمیشن کریں گے، کیونکہ ان ذوات قدسیہ کا جو ذکر ہے مختصر وقت میں نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم ایک الگ ٹرانسمیشن کے اندر ان کا ذکر خیر کریں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان حسن رضا رضوی کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔